बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, डॉक्टर निसार अज़ीज़ और सोसाइटी प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम। आज के प्रोग्राम का उन्वान स्टेक होल्डर्स ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम। कई दिनों से हम इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम इसकी मुख्तलिफ़ डायमेंशंस, मुख्तलिफ़ जिहतें फिर से डिस्कस करेंगे और मैं इसकी एक समरी आपके सामने ब्रेक वक्फ़े से पहले आपके सामने पेश करूंगा और वक्फ़े के बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग सवाल व जवाबात का सिलसिला शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम में लोगों की दिलचस्पी और उनकी इनपुट बहुत ज़्यादा है और इससे मुझे एक पिक्चर बिल्डअप होती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले हम लोगों ने ये सोचना है कि ये स्टेक होल्डर्स एनालिसिस होता क्या है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत है। हम एजुकेशन को एक इनपुट के तौर पे, एक रिसोर्स के तौर पे देख रहे हैं कि अगर हमने बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को बेहतर तौर पे चलाना हो तो एजुकेशन किस तरह की हो। और हम एजुकेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है, हमने इसको बहुत बड़ा मैग्नीफाइड पार्ट बना के अपने मॉडल में पेश किया था और आज हम ये देखते हैं कि इस सिस्टम प्राइमरी एजुकेशन के साथ किन किन लोगों के मफादात वाबस्ता हैं, कौन कौन लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और होते हैं। और हर शख्स और हर ऑर्गेनाइजेशन, हर अदारा जो प्राइमरी एजुकेशन से फ़ायदा उठाता है वो अपने अंदाज़ में देखता है कि ये एजुकेशन सिस्टम कैसा हो, और ये है कि जब उसकी तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो वो ये कहता है कि सिस्टम अच्छा नहीं है। जैसा कि मैंने ये पहले अर्ज़ किया था कि आपकी लेजिस्लेशन, आपके जितने पार्लियामेंटेरियंस वो एजुकेशन सिस्टम से निकल कर जाते हैं, फार्मल सिस्टम से हों या इनफार्मल सिस्टम से। आपकी जुडिशरी, आपके जजेस, आपकी इंतज़ामिया, आपके बैंक्स, आपकी तमाम बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड करती हैं एजुकेशन सिस्टम पे, क्योंकि यह है कि प्राइमरी एजुकेशन एक बुनियाद मुहैया करती है कि बाद में लोग इससे निकल कर किस तरह के होंगे और फिर यह है कि वो उसी तरह की गुड्स एंड सर्विसेज बाकी सोसाइटी को प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि सोसाइटी यूज़र भी है उन सर्विसेज की और प्रोड्यूसर भी है, और वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर नहीं, वो लोग उस तरह के तैयार करके अदारों को प्रोवाइड करती है बाकी रिसोर्सेज के अलावा। बाकी रिसोर्सेज वो पढ़े लिखे लोग, तरबियत याफ्ता लोग उसी अंदाज़ में यूज़ करते हैं जिस हद तक उनके पास स्किल मौजूद होती है और वो जिस तरह से लोगों के साथ डील कर सकते हैं, जिस तरह से वो अपनी कौम के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। और ये आज मैं इसके स्टेक होल्डर्स पे कुछ आपके सामने गुजारिशात पेश करूंगा और उसके बाद फिर हम इस पे बहस शुरू करेंगे। सबसे पहला स्टेक होल्डर किसी तालीमी निज़ाम का, एजुकेशनल सिस्टम का स्टूडेंट है। प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन को हमने बाकी सिस्टम लेवल्स की एजुकेशन से अलग इसलिए किया है कि ये बच्चा अभी कुछ समझता नहीं है, ये तमाम दूसरे स्टेक होल्डर्स पर डिपेंडेंट है, कुछ मांगता भी नहीं, इसको अपने बुरे और भले का पता भी नहीं, सिर्फ ये प्यार चाहता है, ये खेलना चाहता है, ये अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहता है, ये अपनी तारीफ़ें सुनना चाहता है, इसको खिलौने चाहिए, इसको कंप्यूटर चाहिए, इसको गेम्स चाहिए, लेकिन इसको बिल्कुल अपने मुस्तकबिल, अपने कल की कोई फ़िक्र नहीं है, ये हर चीज़ से बेनियाज़ है। और इस स्टेक होल्डर को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, और अगर हम इसको प्यार देते हैं तो भी इसका नुकसान करते हैं, अगर हम इस पे सख्ती करते हैं तो भी इसका नुकसान करते हैं। और ये थोड़ी सी चीज़ें सीखता है, अगर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक सीखता है तो हम ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये थोड़ी सी बात हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करता है तो हम इससे नाराज़ हो जाते हैं। इट मीन्स कि ये दूसरे स्टेक होल्डर्स पर बहुत हद तक डिपेंडेंट है।
اس لیے پرائمری ایجوکیشن پہ باقی سٹیک ہولڈرز کی توجہ کا بہت زیادہ جو ہے وہ انحصار ہے. اگر وہ توجہ نہیں کریں گے تو یہ سٹیک ہولڈر خود اپنا نفع نقصان نہیں سوچ سکتا. اب اس کو کیا بننا چاہیے؟ یہ اس کے ٹیچرز، اس کے پیرنٹس، اس کے سکولز، اس کے پالیسی میکرز، گورنمنٹ، بزنس سوسائٹی سارے مل کے طے کرتے ہیں کہ بھئی ہم کس طرح کے بچے جو ہیں وہ بنائیں، وہ جب بڑے ہوں تو کس طرح سے وہ اس نظام سلطنت کو اور سوسائٹی کے نظام کو کس طرح سے سنبھالیں اور اس کو کس طرح سے ایفیکٹیولی چلائیں کہ ہم آنے والے دنوں پہ فخر کر سکیں کہ یہ وہ ٹیم ہے جو ہم نے تیار کی تھی اور آج یہ لوگ اچھے والدین بن چکے ہیں، اچھے مینیجرز بن چکے ہیں، اچھے پروڈیوسرز بن چکے ہیں، اچھے انٹرپرینورز بن چکے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آج ہم نے اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں تو یہ ڈیپینڈنٹ جو سٹیک ہولڈر ہے یہ کل کوئی بہتر کام نہیں کر سکے گا. اور اس کو ڈیفرنٹ طرح کی سکلز کی ضرورت ہے. تو میں ان سکلز کو صرف 3 مین حصوں میں اس طرح سے تقسیم کروں گا کہ ایک اس کو ٹیکنیکل سکلز کی ضرورت ہے، دوسری اس کو انٹرپرسنل سکلز کی ضرورت ہے اور تیسرا اس کو کنسیپچول سکلز کی ضرورت ہے. ٹیکنیکل سکلز یہ ہے کہ اس کو کچھ تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا آ جائے، اس کو میتھمیٹیکل سکلز آ جائیں، اس کو نمبرز کاؤنٹنگ آ جائے اور یہ حساب کتاب کرنا جان جائے، یہ کچھ لکھنا جان جائے، کچھ پڑھنا جان جائے، کچھ بولنا جان جائے. اور پھر یہ ہے کہ اگر یہ آرٹسٹ بننا چاہتا ہے تو کچھ تھوڑی بہت اس کو ڈرائنگ کا پتہ چل جائے، اس کو کوئی ایسی دوسری سکلز کمپیوٹرز کا پتہ چل جائے اور یہ ریسرچ کے کوئی تھوڑی بہت اس کو بگننگ لوور لیول پہ جس حد تک ہونا چاہیے ان چیزوں کی اس کے پاس سکلز آ جائیں. تو یہ وہ سکلز ہیں جو ٹیکنیکل ہیں، جو یاد کرنے سے، دیکھنے سے اور بار بار پریکٹس کرنے سے آ جاتی ہیں. اور یہ زیادہ حصہ اس عمر میں کور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ابھی اس کے اوپر رسپانسبلٹی کم ہے اور اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے اور اس میں ابزارب کرنے کی، چیزوں کو یاد رکھنے کی، سیکھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے. کئی پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ ٹو مچ ہو جاتا ہے. ٹو مچ کسی چیز کے لیے اس وقت ہوتا ہے جب آپ کنٹینیوسلی کسی بچے کو وہ ایک ہی کام کرنے کے لیے کہتے رہیں. اگر درمیان میں بریکس آتی جائیں تو پھر ٹو مچ نہیں ہوتا. پھر دوسری طرح کی سکلز جو بچے کے لیے ضروری ہیں وہ ہیں انٹرپرسنل سکلز، کہ لوگوں کو کیسے ملنا ہے، ان سے بات کیسے کرنی ہے. تو جس سسٹم سے ہمارے لوگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے آئے ہیں تو وہاں ہر گاؤں کا جو آدمی ہے وہ چاچا یا ماموں ہے اور ہر خاتون ہے وہ ماسی یا پھپھی یا آنٹی وہ ہے. اور اس طرح سے انہوں نے لوگوں کو ایک تعلق میں، ایک رشتوں میں جکڑا ہوا ہے. تو وہ ہر شخص جو ہے وہ بچے کی تربیت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے. اور اس سوسائٹی میں وہ بات نہیں ہے. اس لیے جو کسی نے انٹرپرسنل سکلز معاشرے سے سیکھنی ہے وہ حصہ کم ہو چکا ہے. اس لیے وہ ذمہ داری بھی یا تو ٹیچرز ادا کریں گے اور یا پیرنٹس ادا کریں گے. سوسائٹی میں اس طرح کا چونکہ ٹرینڈ نہیں ہے تو ان کی ذمہ داریوں کی طرف میں بعد میں آتا ہوں. لیکن یہاں چونکہ کسی سے بھی ایکسپیکٹ وہی کرنا چاہیے جو ٹرینڈ چل رہا ہو. اور نو ڈاؤٹ کہ جب کبھی ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ٹرینڈ بھی بدل جائے گا. لیکن ابھی ہم یہ دیکھیں کہ یہ بچوں کی انٹرپرسنل سکلز کیوں ڈیولپ نہیں ہو رہی. لوگ ایک دوسرے کی طرف بچے دیکھ کے بات کیوں نہیں کرتے. اگر ان کے گھر پہ مہمان آتے ہیں تو وہ جا کے کمپیوٹر پہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں. وہ کسی کو کا حال احوال کیوں نہیں پوچھتے. وہ دوست کیوں نہیں بناتے. وہ ہر وقت کمپیوٹر کے سامنے کیوں بیٹھتے ہیں. گیم کھیلنا کیوں پسند کرتے ہیں. وہ باہر جا کے پلے گراؤنڈ میں کیوں کھیلنا پسند نہیں کرتے. وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، ان کو دوست بنانا، ان کا حال احوال پوچھنا ان کی پریارٹیز میں شامل کیوں نہیں ہے. جب یہی لوگ مختلف آرگنائزیشنز میں جاب کریں گے تو ان کو ڈیسک کی جاب ملے گی اور یہ لوگ اچھے مینیجر ثابت نہیں ہوں گے. کیونکہ اچھا مینیجر ہونے کے لیے لوگوں سے بات چیت کرنا، ان کے جذبات کو سمجھنا، اپنے جذبات ان کو پولائٹلی سمجھانا اور اچھی لینگویج استعمال کرنا، یہ سب چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. پھر یہ ہے کہ انٹرپرسنل سکلز میں لینگویج کا بہت زیادہ عمل دخل ہے.
اور جو مائیگرینٹس کے بچے ہیں ان کی کوئی بھی زبان اپنی زبان نہیں بن سکی، چونکہ لوکل لینگویج جو ان کی مقامی زبان انگلش ہے وہ اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ ان کی تھنکنگ لینگویج اس لیے نہیں بن رہی کہ انہوں نے اس حد تک اس میں کتابیں نہیں پڑھی، اس کا لٹریچر نہیں پڑھا۔ اور کسی کو زبان پہ عبور اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس زبان کے ایڈیمز، محاورے، ضرب الامثال وہ جاننے لگ جائے، اور جب تک اس کو ان ڈیپتھ کسی زبان کی سمجھ نہیں آتی اس وقت تک وہ اس میں نالج کریٹ نہیں کر سکتا، اس میں نئے آئیڈیاز پریزنٹ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک اس نے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اس کو اس حد تک تو پتہ ہے، اس سے آگے وہ اس کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اور یہی بچے جب آگے جائیں گے تو یہ ہے کہ ان کو منارٹی کی بیس پہ اگر تھوڑی بہت ریپریزنٹیشن کسی جگہ پہ مل جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ان کا کیلیبر بہت زیادہ ہائی تھا تو اس لیے وہ ٹیکنیکل جابز اس لیے مل جاتی ہیں کہ وہ اس میں بہت زیادہ کسی کو انفلوئنس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جہاں لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی ضرورت ہے وہ حصہ ویک رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ ہم نے اس آسپیکٹ کو غور سے دیکھنا ہے کہ بچہ کس حد تک تیار ہو رہا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ انٹرپرسنل سکلز کے بعد کنسیپچول سکلز ہیں کہ بچہ جو ہے وہ نئے آئیڈیاز کیسے بناتا ہے، کیسے سوچتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ چیزوں کو ویژولائز کیسے کرتا ہے، اس کے ذہن میں مختلف آئیڈیاز کی پکچر کس طرح سے بلڈ اپ ہوتی ہے، وہ آؤٹ آف دی باکس سوچنے کی کس حد تک صلاحیت رکھتا ہے، وہ سنی سنائی باتوں کو ہی ریپیٹ کرتا ہے یا کوئی نئی بات بھی کہتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ ہے کہ یہ کنسیپچول سکلز کے بارے میں آئندہ بھی ہم بات کریں گے، میں اس کی پوری تفصیل پھر آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ 3 طرح کی سکلز کے اوپر آپ نے ابھی اپنے خیالات کو مجتمع کرنا ہے، نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس پہ بحث بھی کرنی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے سٹیک ہولڈر کی طرف۔ دوسرا سٹیک ہولڈر وہ ہے جس کے بارے میں پچھلی مرتبہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ والدین ہیں، ان کے لیے بچے ان کی دنیا ہے، ان کا مستقبل ہے، ان کا پیار ہے، ان کی امیدیں ہیں، اور ان کی آنکھوں کی روشنی ہے، ان کے دل کا قرار ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت حد تک اسکول پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ میں ان کی پیرنٹس کی مجبوریوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ صبح کام پہ جاتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں۔ کئی والدین کو تو خاص طور پہ والد کو تو بچوں کو دیکھنا ہی کم نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے کئی مشکلات اس کو سامنے ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ اپنے مالی وسائل کو بہتر کرنے کے لیے بچوں پہ توجہ نہیں دے سکتے۔ تو چونکہ مدرس جو ہیں وہ اپنے دوسرے چھوٹے بچوں کے ساتھ بزی ہوتی ہیں تو اس لیے وہ بھی بچوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو اب یہ ہے کہ جس باغ کا مالی اس حد تک بزی ہو تو اس کے پودے کس طرح کے ہوں گے آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ والدین اپنی مالی مصروفیات سے فارغ ہو کے اپنے بچوں کی طرف دیکھیں گے تو اس وقت تو وقت ہی گزر چکا ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ پروگرام ہم اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی ذمہ داریاں بہتر طور پہ ادا نہیں کر سکتے تو آپ اس پروگرام میں، اس کارواں میں شامل ہو جائیں۔ آپ شام کے وقت 7 سے 8 بجے ہر ٹیوزڈے کو ہمارے ساتھ شامل ہوں، اپنے مسائل ڈسکس کریں، اور ہم ان کا کوئی وے آؤٹ، کوئی سلوشن ڈھونڈیں، کوئی حل ڈھونڈیں کہ یہ آپ کے لمیٹڈ ٹائم کو کیسے بہتر طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے، یا دوسرے آلٹرنیٹس آپ کس طرح سے یوز کریں، آپ کو کہاں کہاں سے مدد مل سکتی ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے ٹائم مینجمنٹ کے کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور میں یہاں پھر دوبارہ یہ بات عرض کروں کہ اسی لیے ہم نے پرائمری ایجوکیشن کے سٹیک ہولڈرز کو علیحدہ رکھا ہے اور اس پہ ہی آج کا سارا پروگرام فوکس کر رہے ہیں۔ اب ٹائم مینجمنٹ بچے کے لیے آپ نے خود کرنی ہے کہ وہ کتنے بجے اٹھتا ہے، صبح کی اس کی مصروفیات کیا ہیں، صبح کی مصروفیات کے بعد جب وہ اسکول چلا جاتا ہے تو بچے کتنے آورز اسکول میں رہتے ہیں، اسکول میں رہتے ہوئے وہ کس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہو رہی ہے، ان کی سوشل ڈیولپمنٹ کس طرح سے ہو رہی ہے، ان کو لینگویج کس طرح کی کس حد تک آ رہی ہے اور کس انداز میں وہ سیکھ رہے ہیں۔ زیادہ تر بچوں کے سپیلنگز غلط ہیں، کنسٹرکشن آف سینٹینسز غلط ہے، کیونکہ ریڈنگ وہ زیادہ نہیں کرتے، اس لیے یہ ہے کہ انہیں ایکسپریشنز کا اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ ایک بہت لوور لیول کی لینگویج بولتے ہیں جو پروفیشنل یا ایک ایجوکیشنسٹ یا ایک بہت کوالیفائڈ بندہ اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کرتا۔ تو آپ لوگوں نے ان ساری چیزوں کو اسیس کرنا ہے
کہ کیا صرف ایک بچہ لے مین کی طرح اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے یا اس کے اندر اس کی کوئی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. ٹائم مینجمنٹ ہو گیا, اپنے سکلز پہ توجہ دے لی, پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر پہ کتنا ٹائم گزارتا ہے, اپنی فزیکل فٹنس پہ کتنی توجہ دیتا ہے, اس کے دوست کس طرح سے ہیں, وہ اپنے دوستوں کو ای میلز کس طرح کے بھیجتا ہے. آپ اس کا ای میل باکس چیک کریں اور یہ ہسٹری چیک کریں کہ وہ ویب سائٹس کس طرح کی دیکھتا ہے. اور اگر آپ خود نہیں یہ کام کر سکتے تو کوئی اور آپ کا ریلیٹیو, کوئی دوست, اور اگر اس طرح کا کوئی بھی بندہ آپ کے قریب نہ ہو تو پھر تکبیر ٹی وی حاضر ہے. آپ یہ ہے کہ تکبیر ٹی وی کا نمبر ہماری اسکرین سے لیں اور ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور ہم مل کر اس فرض کو نبھانے کی کوشش کریں گے. اور شام کو بچے بعض کا کچھ بچے تو بہت دیر تک جاگتے رہتے ہیں. اگر بچے کی نیند پوری نہ ہو تو وہ اگلے دن اسکول جا کے بہتر طور پہ کام نہیں کر سکتا. اور اب یقیناً یہ ہے کہ میں نے آپ کی مصروفیات کو ذہن میں رکھا ہے, آپ کی مالی صورتحال کو ذہن میں رکھا ہے, لیکن آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کا مستقبل ہے, اس لیے آپ اس کے سٹیک ہولڈر ہیں. آپ کی اس کی بہتر ایجوکیشن نہیں ہوگی تو یہ کل مزدور ہوگا اور پھر آپ کا دل دکھے گا. پھر آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے اتنی محنت کی اور ساری زندگی میں نے اس بچے کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھا, لیکن اب یہ میری توقعات کے مطابق کام نہیں کر رہا. تو کام وہ اس لیے نہیں کرے گا کہ آپ نے اس کو اس ڈائریکشن پہ ٹرینڈ ہی نہیں کیا جس راستے پہ چل کے وہ ایک اچھا انسان, ایک اچھا ورکر بن سکتا تھا. تو اب یہ ہے کہ آپ نے تعلیم اور تربیت کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے. اگر تعلیم ہو لیکن تربیت نہ ہو تو وہ ایک خالی برتن کی طرح ہے اور وہ ایک پڑھا لکھا مزدور ہوگا اور وہ بات بات پہ لوگوں کو تنگ کرے گا, غلط زبان استعمال کرے گا اور وہ اس کے اندر تکبر بھی بہت زیادہ ہوگا کہ میں بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوں, باقی لوگ میری طرح کے نہیں ہیں. کیونکہ گھر کی دنیا میں شاید اس جیسا پڑھا لکھا بندہ نہ ہو, لیکن باہر تو بہت زیادہ ہوں گے اور باہر کسی بندے کو اس بات کی فکر بھی نہیں ہوگی کہ وہ کس طرح کا ہے. لیکن گھر والے سوچیں گے کہ شاید یہ دی بیسٹ ہے. وہ دی بیسٹ تو تبھی بنے گا جب وہ تمام ڈائمنشنز, ہر آسپیکٹ کو سامنے رکھ کے اپنی پرسنالٹی کو دوسروں کے سامنے پیش کرے اور یہ ثابت کرے کہ وہ ایک سوسائٹی کے لیے کارآمد اور ایک اچھا شخص ہے. اور اب یہ ہے کہ میں آپ کی باتوں کو بھی ساتھ شامل کرنا چاہوں گا, اس لیے ہم اگلے سٹیک ہولڈر کی طرف چلتے ہیں. اور نیکسٹ سٹیک ہولڈر میری لسٹ میں ٹیچرز ہیں. کسی دور میں لوگ ٹیچرز کو والدین کے برابر درجہ دیتے تھے, ان کی عزت کرتے تھے اور جب کبھی ٹیچر سامنے آتا تھا تو اسے سلام کرتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ موسٹلی ٹیچرز جو ہیں وہ اپنا دین پورا کرتے ہیں. بعض اوقات بچے انہیں گالیاں دیتے ہیں, انہیں مارتے ہیں, ان کے غلط نام رکھتے ہیں. بالکل عزت نام کی چیز تو کہیں کہیں میں دیکھتا ہوں. اور یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کا جو ان سے پاور جو ودڈرا کر لی گئی ہے, یہ پاور ہم نے لیگلی اگر ودڈرا ہو بھی گئی تو والدین نے یہ پاور ٹیچرز کو دوبارہ سے دینی ہے. تو ابھی ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں اور وقفے کے بعد میں ٹیچرز کے رول کو وضاحت کے ساتھ ایکسپلین کروں گا. اور ابھی ہم لیتے ہیں ایک بریک اور وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں. تھینک یو. اور وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں.